नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इरफान दीन फ़िक्र इकबाल की रोशनी में। नाजरीन, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी मेराज के सिलसिले में जो कुछ हज़रत ने जावेद नामा में लिखा है उसकी रुदाद हम आपको सुना रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम जानेंगे कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पीर रूमी रहमतुल्लाह अलैह के साथ 5वें आसमान पर कैसे पहुँचे और उन्होंने वहाँ क्या देखा। हस्ब साबिक मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह साहब। सर खुश आमदीद। शुक्रिया प्रोफेसर। सर, 5वें आसमान पे पहुँचने से पहले हज़रत अल्लामा ने इल्म ज़ाहिर और इल्म इरफान में कुछ फ़र्क बताया है, तो सर उस पर तो रोशनी डालें कि क्या फ़र्क है ये। वैसे तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मौजू है सर। जा बजा हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो मुर्शद रूमी से सीखा जी, उन चीज़ों को उन्होंने तकाबुल के अंदाज में पेश किया। सर। लेकिन आइए इस जावेद नामा के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो आप फरमाते हैं उन्हीं अल्फाज को लेते हैं। मन फ़िदाए ई दिले दीवाना। वाह। फरमाते हैं कि जो मेरा जो दीवाना दिल है मैं कुर्बान जाऊँ इस पे। हर ज़मा बख्शद दिगर वीराना। फरमाते हैं हर लम्हा मुझे एक नया वीराना अता करता है। चूँ बगीरम मंज़ले गोयद के खेज़। फरमाते हैं जब मुझे कोई मंजिल मिलती है तो ये मुझे कहता है उठ यहाँ से। मर्द मर्द खुद रस बाहर रा दानद कफीज। यस, फरमाते हैं कि जो खुद रस बंदा है, जो खुद तक पहुँच गया है, रसाई कहते हैं ना पहुँच गो, तो खुद रस जो अपनी ज़ात तक पहुँच गया, तो फरमाते हैं उसके लिए समंदर भी महदूद है। ज़ांके आयाते खुदा ला इंतहा अस्त। फरमाते हैं कि चूँकि अल्लाह की निशानियाँ ला इंतहा हैं, ए मुसाफिर जादरा पाया कुजास। सुभान अल्लाह। तो फरमाते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला मर्द है उसका रास्ता जो है वो भी लामहदूद है। लामहदूद, क्योंकि ये उन्हीं निशानियों और आयात का मज़र है। बिल्कुल ऐसे। तो जैसे वो लामहदूद हैं, इसकी मकामात भी लामहदूद है। ऐसे ही कार हिकमत दी दनो फरसू दनस। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ी जो मतलब अगर लेना कारे हिकमत, तो हिकमत का काम क्या है जी जी कि वो पढ़ती है कोई कलाम, उसको आता है और फिर वो फरसूदा हो जाता है। लेकिन इससे अगर हम उसके हिकमत को जानने वाला मुराद लें तो वो शायद ज़्यादा अच्छा तर्जमा है। जी जी कि जो इल्म ज़ाहिर वाला बंदा है, आलिम है, वो फरमाते हैं कि अगर कोई हिकमत की बात पढ़ता है तो पढ़ने के बाद कुछ अरसे के बाद वो फरसूदा हो जाती है, उसको ज़ौक़ नहीं रहता उसका। ठीक। कार इरफान दीदनो अफजूदन अस्त। तो दूसरी तरफ कहते हैं कि जो साहिब इरफान है वो देखता है दिल की निगाह से, और जैसे जैसे देखता है तो उसका ज़ौक़ जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ता है। बिल्कुल। और देखना चाहता है, क्योंकि ये निशान रा सुए मंजिल जा रहे हैं जो आगे हसीन से जी हसीन तक। जी सर। आ बसंज दर तराजुए हुनर। तो फरमाते हैं जो ज़ाहिर इल्म वाला है उसके इल्म को हम किस तराजू में रखेंगे? हुनर के सर। ई बसंज दर तराजुए नज़र। लेकिन इसको हम तोलेंगे नज़र के तराजू में सर। आ बदस्त आवर आबो खाक आवरद आबो खाकरा। जी, फरमाते हैं जो इल्म ज़ाहिर है वो इस आबो खाक का जो बंदा है इसके बारे में मालूमात देता है। ई बदस्त आवर आवरद जाने पाकरा। लेकिन ये जो साहिब इरफान है ये जाने पाक को अपने कब्ज़े में ले लेता है या उसको पाता है सर। आ निगारा बर तजल्ली मीज़नद। इल्म ज़ाहिर जो है या इल्म ज़ाहिर वाला जो है वो तजल्ली ढूंढने वाला है। ई तजल्ली रा बखुद गुम मी कुनत। लेकिन ये क्या करता है, तजल्ली इसमें गुम हो जाती है, आगे खुद हो जाती है। सर इसमें ये लास्ट जो शेर है इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। वो फरमाते हैं कि जी एक तो तजल्ली ढूंढने वाला है, दूसरे में खुद तजल्ली आके गुम हो जाती है। तो क्या ये आशिक व माशूक एक ऐसा वक्त आता है कि वो एक हो जाते हैं? देखें, आप ये कह सकते हैं जो इल्म ज़ाहिर वाला है वो मौजूदा इल्म और उसके अंदर जो तजल्लियात हैं वहाँ तक ही उसकी रसाई है। सही। लेकिन ये जो राह मार्फत पे चलने वाला है इसके लिए हर ज़मा अज़ गैब जाने दीगर अस्त। वाह। इसके लिए हर ज़मान नया जहाँ आता है। ये कायनात अभी ना तमाम है कि शायद दनमा दम आती है सदाए कुन फयकूं। तो इसलिए आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ये इनोवेशन वाला हो जाता है। बिल्कुल इस यानी इंशराह का ये नतीजा है कि नई तजल्लियात का इज़हार होता है। सही। इसका रास्ता
اور اس کا طریقہ اور انداز اور میتھڈولوجی آپ کہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. صحیح. یہ پہلے سے کیے ہوئے شکار کو نہیں لیتا, یہ ہر دم اپنے نئے شکار کی تلاش, نئے راستے کی تلاش میں رہتا ہے, اور آخر میں انتہا کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے جو رب لم یزل کی منزل ہے. اگر اس کے طریقوں پہ بات کریں تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ علم ظاہر والا جو ہے وہ حکمت کی باتیں پڑھتا ہے, حکمت کی کتابیں پڑھتا ہے, نئے نئے اس کو اس میں معلومات ملتی ہیں. لیکن یہ جو صاحب عرفان ہے اس کے اذکار ہیں یا نظر ہے, ایسے ہی ہے. بالکل ایسے. تو جیسے حضرت علامہ نے فرمایا ہر کے حرف لا الہ ازبر کند عالم را گم بخیش اندر کند, وہ تو پوری کائنات کو اپنے اندر دیکھتا ہے. کون سا بندہ جو حرف لا الہ کو ازبر کر لیتا ہے. تو یہ ایک خاص بات جو مجھے سمجھ آئی ہے, آپ سے اس پہ چاہیں گے تھوڑی رہنمائی بھی, کہ ایک تو کلمہ ہے جیسے حضرت نے اس پہ توجہ دلائی, ہر کے حرف لا الہ ازبر کند. دوسرا جو ہیں وہ اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کی. جی. تو ہمارے صاحب عرفان لوگوں نے یہ لکھا ہے, علامہ خود بھی ان میں سے ہیں, بالکل. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسماء ہیں یہ بھی اسم با مسمى سمجھنے آپ نے ان کو. بالکل ایسے ہی. لیکن ان میں سے نا وہی تجلی جو ہے وہی نکلے گی اور وہی تمہارے قلب پہ جو ہے وہ چھا جائے گی. وہ غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو یہ جتنے اسماء ہیں یہ جو اصل میں روحانی لوگ ہیں, حقیقت کی راہ پہ سفر کرنے والے ہیں, انہوں نے مختلف سالکین کے لیے جب راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں تو مختلف اسماء کے اوراد بتائے ہیں. بالکل. اور ان اوراد کے ذریعے جو راستے میں آنے والی مشکلات ہوتی ہیں وہ تحلیل ہوتی جاتی ہیں, اور ایک سالک اپنی منزل کی جانب رواں دوا رہتا ہے. بالکل. کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے چیزیں ہیں جو کبھی انسان کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں, اور ان کا علاج پھر صاحب نظر ان اسماء کے ذریعے ہی ایک بندے کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ علم کتابی تو اس کتاب تک محدود ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب کتاب تک پہنچے ہوئے ہیں. بالکل ایسا. اور اس کتاب کو بھیجنے والے تک پہنچے ہوئے ہیں. آج کل نا سر لوگ کم ان چیزوں کی طرف مائل ہیں, پتہ نہیں جوں جوں یہ جدت آ رہی ہے, زمانہ آگے جا رہا ہے, سائنس ترقی کر رہی ہے, حواس سے باہر نہیں جا رہے, مذہب کو بھی کوسچن کرنا شروع ہو گئے ہیں. حالانکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں جو علامہ نے فرمائی ہے کہ وہ دونوں تجلی جو ہے اس میں گم ہو جاتی ہے, ایک ہو جاتے ہیں, تو یہ تو احادیث نبویہ سے ثابت ہے. بالکل ایسے کہ ایک بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے قلب پہ نور کا ایک داغ لگتا ہے, جب اور کرتا ہے تو وہ نور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اسی طرح وہ ظلمت والی حدیث بھی ساتھ اس کے ہے کہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ظلمت کا داغ لگتا ہے. ظلمت کا آپ داغ کہیں, نور کا وہ جو ہے نا ایک حالہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. وہ بڑھتا بڑھتا نور ایک دن وہ فرماتے ہیں جی قلب سارا نور ہو جاتا ہے, اور اس کے برعکس جو ہے وہ اگر برائیاں کرتا ہے تو وہ کالا ہو جاتا ہے. سر یہ جو عصر حاضر میں آپ کہہ رہے ہیں, میں پھر وہی حضرت اقبال نے بھی جو کہا, مجھے گلہ خداوندان مکتب سے ہے, سبق شاہی بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا. بالکل ایسے. تعلیم تو آ رہی ہے لیکن تربیت نہیں آ رہی. اور تربیت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ مربی خود ابھی تک تیار نہیں ہے. بالکل ایسے. مربی خود تیار نہیں ہے. پہلے دور کے اندر تعلیم کے ساتھ تربیت ایک بہت بڑی عمدہ چیز تھی, وہ پیرنٹنگ سے بھی آ رہی تھی. بالکل ایسے. اور تعلیم و تعلم سے جو زانوِ تلمس طے کرتا تھا اساتذہ سے بھی آ رہی تھی. جی. تو یہ, اور پھر خانقاہ سے بھی آ رہی تھی. بالکل ایسے. تو یہ وہ جو مین سوتے جہاں سے پھوٹتے تھے تربیت کے, وہ چیزیں خشک نظر آتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو اصل میں جو آج کے دور میں میرے خیال میں تو یہ نوجوان نسل جو ہے, آپ تھوڑا سا ذرا نم ہو تو یہ اب بھی اس کے اندر زرخیز ہے. یہ مٹی ساکی والی بات ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بطور مربی ان چیزوں کی جانب اپنی ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے, ورنہ تو شرارے آج بھی موجود ہیں کہ جو آگے لے کے بڑھتے ہیں. اچھا سر, اس سے تھوڑا آگے چلیں تو علامہ فرما رہے ہیں کہ در تلاش جلوہ ہائے پے بپے, فرماتے ہیں میں مسلسل جلووں کی اور نئے نئے جلووں کی تلاش میں طے کنم افلاق و مین عالم چنئے, افلاق کو طے کرتا جا رہا تھا اور بانسری کی طرح ساتھ ساتھ رو بھی رہا تھا. اچھا اب ایک منٹ میں آپ کو ذرا کروں گا, یہ جو این تجلی را بخود گم می کو ند والی بات جو ہے نا, یہ اب سارا اسی کو الیبوریٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ خود راہ حقیقت پہ چل نکلے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کرشمے کیا ہے, اور اپنا ذاتی تجربہ شیئر کر رہے ہیں کہ مولانا روم کے پیچھے پیچھے میں چل کے یہ منازل کیسے طے کر رہا ہوں. جی بالکل ایسے. بالکل ایسے. آگے فرماتے ہیں کہ این ہما از فیض مرد پاکزاد, یہ جو میں سفر طے کر رہا ہوں افلاق کے, تو فرماتے ہیں کہ یہ اس پاکزاد رومی جو پیدا ہی پاک ہوا ہوا ہے, مادہ زاد ولی ہے, وہ فرماتے ہیں یہ اس کا فیض تھا, آن کے سوزے او بجانے من فتاد,
اس نے اپنے سینے کا سوز میرے سینے میں ڈالا تھا، میں اس لیے محب پرواز تھا۔ سر میں ادھر ہی رکوں گا، یہ بتائیں کہ کیا کسی ایک شخص کی جو روحانیت ہے وہ اپنے سینے کی وہ کمائی دوسرے کے سینے میں ڈال سکتا ہے؟ میں اگر اس کو فقیروں کی بات علمی ادب کے حوالے سے ادب والوں کو سبق دیتے ہوئے کہوں سر تو ہاں یہ متعدی ہے، واہ واہ واہ، یہ لازم نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ فقیر جو ہوتا ہے نا، یہ جو دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں، اکثر درویش کہا جاتا ہے نا۔ تو ایک معرفت بھرے بندے کی بیٹھک میں جب بیٹھے تو اس نے کہا کہ جو درویش ہے نا وہ پہلے درویش ہوتا ہے، ٹھیک، کہ ایک در کو پکڑتا ہے کسی عارف کو، بالکل ایسے، جب عارف اس کی گود کو بھر دیتا ہے نا تو وہ موتی اس کے پاس ہوتے ہیں، پھر وہ درویش بن جاتا ہے، واہ واہ، پھر ان موتیوں کو وہ تقسیم کرتا ہے۔ بالکل ایسے، تو یہ بات جو ہے نا، کیونکہ یہ سارا سلسلہ جو ہے نا جی کریموں کا سلسلہ ہے اور رسول کریم پہ جا کے ملتا ہے، اور رب نے اپنے آپ کو بھی رب کریم کا، قرآن کو بھی قرآن کریم کا، قرآن کی اصطلاح کے مطابق۔ تو یہ ہے اس سخاوت پہ، جو اپنی ذات تک رکھے گا تو وہ فیض آگے کیسے دے سکتا؟ فیض رساں ہوتا ہی وہ ہے جو آگے عطا کرتا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو روحانیوں کے اندر سخاوت کیا ہوتی ہے کہ جو معرفت انہیں ملی ہوتی ہے، ان کے پاس جو درویش بنتا ہے صحیح، اسے وہ معرفت کے در عطا کرتے ہیں، پھر وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ ان چیزوں کو آگے بانٹتا ہے۔ دور نہ جائیں، اسی نصاب کے اندر آ جائیں سر، کہ مثنوی مولانا روم سے جو کچھ حضرت اقبال نے پایا جا بجا ہمیں بتا رہے ہیں۔ کبھی تو پیر رومی مرید ہندی کے کردار کو لے کر ہمارے سامنے آتے ہیں، 24 سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات دیتے ہیں، اور کبھی یہ جاوید نامہ لکھ کر نسل نو کو خطاب کر رہے ہیں، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ آگے آگے مرشد روم تھے اور ان کے پیچھے پیچھے میں تھا۔ اور یہ اشعار جو ابھی آپ نے پڑھے ہیں، ای ہما از فیض مرد پاک زاد آنکھ سوز او با جان نہیں من فتا، تو یہ وہی بات ہے کہ انہوں نے اپنا سوز جو ہے نا وہ میری جان میں دیا۔ شریعت اسلامی کی طرف عود کرتے ہیں۔ بالکل، اگر ہم ادھر دیکھیں، کیونکہ جو خواص ہیں وہ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، جو عوام الناس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی ہمیں یہ شریعت میں یہ چیزیں نہیں نظر آتی، تو تھوڑا اس طرف آتے ہیں کہ کیا ایک کی روحانیت، ایک کے سینے کا فیض دوسرے میں منتقل ہوتا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، پہلے آپ شروع کریں۔ حضرت جبریل جب پہلی وحی لے کے آئے ہیں، اقرا، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، آپ نے میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے پکڑ کے سینے سے لگایا، بالکل ایسے مستند حدیث نبوی ہے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب سینے سے لگایا تو پڑھنا شروع ہو گئے، بالکل کچھ منتقل ہوا، منتقل ہوتا ہے، بالکل۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق، لوگ کہتے ہیں جی صحابہ میں تو ایسا نظام نہیں تھا۔ بھئی صحابہ میں ایسا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آتی اصل میں، ہمارے ساتھ مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ ما سب اللہ فی صدری، اللہ نے کوئی علم ہمارے سینے میں ایسا نہیں اتارا الا وقد سببت فی صدر ابو بکر، بالکل کوئی بھی ایسا علم نہیں اتارا جو ہم نے ابو بکر کے سینے میں نہ ڈال دیا ہو۔ تو ایک کی روحانیت دوسرے میں منتقل ہو گئی ہوگی۔ پھر غار ثور کی خلوتوں کے اندر جی آپ کی بات کٹ رہی ہے سر، سوری، میں ایک اور ایڈیشن اس میں کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر آتے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضور بہت زیادہ کرتا ہوں، مشہور ہے یہ بھی بخاری کی پہلی جلد میں۔ عمر اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ سب سے زیادہ کرتے ہو؟ حضور جان سے زیادہ تو نہیں کرتا۔ پریشان ہو گیا، آپ نے فرمایا تیرا تو ایمان ہی مکمل نہیں، ابھی تک مکمل نہیں، تو پریشان ہو گئے۔ پھر فرمایا اچھا قریب آؤ، پھر ان کے دل پہ آپ نے ہاتھ رکھا تو فرمایا اب بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضور اسی کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو چلی گئی اس میں کوئی چیز، اثر ہو گیا، روحانیت بدل گئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، انہوں نے سوء حفظ کی جب شکایت کی جی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کچھ ایسے عطا فرمایا کہ انہوں نے سینے پہ اور ان چیزوں کو جب لیا بالکل ایسے، اور وہ چیز منتقل ہوئی۔ بالکل ایسے، اور پھر دوسری بات، حضور کی محبت بذات خود فیض رساں ہے، بالکل وہ ایسے، رگ و پے کے اندر سرایت کر جاتی ہے، جسم کٹ تو جاتے ہیں لیکن احد و احمد کی صدا سیدنا بلال بن رباح کی زبان سے جدا نہیں ہوتی جب امیہ بن خلف ظلم و ستم۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو من کن تو مولا وفاظ علی مولا کی منزل پہ جو پہنچایا ہے، کیا یہ آپ کی روحانیت منتقل نہیں ہوئی ہے؟ بے شک۔ تو اس کی تو اتنی مثالیں ہیں، اتنی مثالیں ہیں، اگر ہمیں پھر آپ نے شریعت والوں کے علم کی بات کی نا، انا مدینۃ العلم والی بابا، وہ بھی تو سارا کیا ہے، خزانہ آپ حضور کا ہے، علم، تقسیم آپ کی روحانیت، اس کا انتقال ہی تو ہے۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پیر رومی اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 5ویں آسمان پر کیسے پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے کن لوگوں سے ملاقات کی؟ سر پلیز۔
بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا، اور اس سے پہلے آپ کا آغاز جو ہے حضرت مولانا رومی کے ساتھ فلک قمر سے، پھر عطارد، زہرہ، مریخ، اور اب پانچویں مشتری کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ جی جی، اب مشتری پہ کیسے پہنچے تو آپ کے ہی کلام سے لیتے ہیں کہ کاروان این دو بنائے وجود، ہاں فرماتے ہیں ہم دو جو وجود کو دیکھنے والے ہیں، ہمارا چھوٹا سا کارواں جو ہے بر کنارے مشتری آمد فرود، ہاں مشتری کے کنارے پہ جا پہنچا، یعنی دونوں وہاں پہنچ گئے ہیں سر۔ آ جہاں آ خاک دائے ناتمام، فرماتے ہیں وہ جو جہان ہے وہ ناتمام خاکدان ہے۔ در طواف او کمر ہا تیز گام، فرماتے ہیں کہ اس کے طواف میں چاند ہیں بہت سارے جو اس کا طواف کر رہے ہیں سر۔ خالی عزم شیشہ تاکش ہنوز، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے انگور میں بھی شراب معرفت نہیں آئی، آرزوئے نار استاذ خاکش ہنوز، اس لیے کہ ان کی جو خاک ہے اس میں ابھی وہ معرفت والی آرزوئی پیدا نہیں ہوئی سر۔ خالی عزم شیشہ تاکش ہنوز، ٹھیک ہے یہ ہو گیا۔ نیم شب از تاب ماہاں نیم روز، ہاں فرماتے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ وہ چاند جو ہیں وہ ان زیادہ ہیں تو کہتے ہیں ان چاندوں کی وجہ سے اگرچہ وقت ہے نیم شب کا لیکن وہ دوپہر کی طرح ہو گیا وقت۔ جی، نہ برودت در ہوائے او نہ سوز، ہاں فرماتے ہیں نہ اس ماحول میں ٹھنڈ ہے نہ گرمی ہے۔ من چو سوئے آسماں کردم نظر، فرماتے ہیں جب میں نے آسمان کی طرف نظر کی کوکبش دیدم بخود نزدیک تر، تو وہاں کے جو کوکب ہیں ستارے ہیں ان کو اپنے بہت قریب پایا۔ ہیبت نظارہ از ہوشم ربوت، فرماتے ہیں ایسا نظارہ تھا کہ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ شد دیگر گوں نزد و دور و دیر و زور، ہاں تو فرماتے ہیں نزدیک، دور اور جلدی اور دیر کا جو سما ہے یہ بالکل میں بھول گیا کیسے ہے، حواس باختہ ہو گئے سر۔ پیش خود دیدم سے روح پاک باز، جی یہاں سے اب یہاں سے ان تین روحوں کی بات تو کہتے ہیں اپنے سامنے میں نے تین پاک روحوں کو دیکھا۔ اب ان کا تھوڑا سا نا پہلے تعارف کرواتے ہیں سر۔ ٹھیک ہے۔ آتش اندر سینے شاں گیتی گداس، واہ، فرماتے ہیں اب حضرت کی اس کلام سے یہ پہلے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ دیکھنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر میں نے دنیا کو گرمانے والی آگ دیکھی، یعنی یہ ان کا کولیکٹیو انٹروڈکشن اب کروایا جا رہا ہے، کولیکٹیولی اجتماعی ان کا کیا تعارف ہے۔ در تب و تاب ذہن گام الست، فرماتے ہیں کہ ان میں تب و تاب نظر آ رہی تھی روز الست کی، مست ہیں اس سے، از شراب نغمہ ہائے خیش مست، اور اپنے نغموں سے مست ہیں سر۔ گفت رومی این قدر از خود مرو، تو فرماتے ہیں پیر رومی نے مجھ سے فرمایا، اقبال کہتے ہیں کہ اے زندہ رود اپنے آپ میں اتنا محو نہ ہو، کھو نہ جا۔ از دم آتش نوایاں زندہ شو، واہ واہ، فرماتے ہیں یہ جو آتش نوا ہے نا ان سے تو بھی فیض حاصل کر، زندہ ہو ان سے۔ شوق بے پرواہ نہ دی دستی نگر، فرماتے ہیں اگر تم نے شوق بے بہا نہیں دیکھا نا تو آج ان میں دیکھ تینوں میں۔ زور این صحابہ نہ دی دستی نگر، اور اگر اس شراب کا تو نے زور نہیں کہیں دیکھا نا تو آج ان کے سینوں میں نظر کر ذرا۔ غالب و حلاج و خاتون عجم، واہ، یہ ان کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ تین ارواح کون سی تھیں؟ غالب تھے، منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شورہا افگندہ در جہان حرم، جی، اور فرماتے ہیں ان تینوں نے، تیسری کا نام رہ گیا وہ قرۃ العین طاہرہ جو ہیں، جی جی، تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں تین، اور ان تینوں نے حرم میں بھی شورا اپنا جو ہے وہ بلند کیا ہوا۔ این نواہا رو را بخشت ثبات، فرماتے ہیں ان کے جو کلام ہیں وہ روح کو ثبات بخشتے ہیں، گرمی او از درون کائنات، اور کیسی گرمی حاصل ہوتی ہے ان کی گرمی سے، ان کے کلاموں کی گرمی جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ کائنات کے ضمیر سے ہے۔ یہ پروفیسر صاحب مشتری پہ پہنچنے کے بعد تین ارواح سے ملتے ہیں، تین ارواح سے جو ملاقات ہے سر۔ ان کا پہلے بھی تعارف کروایا اور باقی ان کا جو امپیکٹ تھا پرسنالٹی کا وہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور اس کا سراغ بھی بتا دیا کہ یہ ان کا جو سوز دروں ہے اس کا ماخذ کیا ہے، منبع کیا ہے، کائنات ہے، ضمیر کائنات۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اگلے پیج پہ آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے نوائے حلاج جی جی، رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک نغمہ گایا، صحیح، چلیں ایسے بھی ٹھیک ہے اگر ہم کہیں کہ انہوں نے کلام فرمایا، تو یہ جو کلام فرماتے ہیں اس میں دو چیزیں بڑی مزے کی مجھے لگی ہیں۔ ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ زخا کے خیش طلب آتشے کے پیدا نیست،
فرماتے ہیں کہ اپنی مٹی سے وہ آتش طلب کر جو ظاہر نہیں ہے، تجلی دیگر درخور تقاضا نیست، کوئی اور تجلی تقاضے کے قابل ہی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو سر ایک تو یہ فرمائیں کہ یہ کون سی تجلی کہہ رہے ہیں کہ اپنی خاک سے طلب کر. دوسرا سوال اس کے لاسٹ پہ ہے، وہ میں پھر کروں گا اینڈ پہ جب آپ پہنچتے ہیں. اپنی خاک سے تجلی حاصل کرنا اور اس کو تلاش کرنا، اس سے کیا مراد ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مشتری پہ پہنچ کے 3 کردار دیے ہیں اور ان کا جیسے تعارف بتایا نا حضرت علامہ اقبال نے، اس سے پتہ چل رہا تھا کہ ان سے کچھ نہ کچھ راز اگلوائیں گے. ہاں ایسی بات ہے بالکل. اب انہی 3 کرداروں کو لے کر آگے ہم سوالات میں بھی چلیں گے. جی سر. تو یہ پہلی نوائے حلاج کے طور پہ جو ہے وہ لی گئی ہے. جی سر. تو آپ کا جو سوال ہے پروفیسر صاحب، یہ تجلی جو ہے نا بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو مظہر ہے وہ حضرت انسان ہے. ٹھیک ہے. اور مرکز و محور تمام مخلوقات کے اندر جو مخدوم کائنات ہے وہ حضرت انسان ہے. بالکل ایسے. اور حضرت انسان کے اندر پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں پیدا کرنا اور 4 چاند لگا دیتا ہے. ایسے ہی ہے. اور عشق کو جب بیان آگے ہم چلیں گے اسی کلام کے اندر آپ دیکھیں گے. ایک سیکنڈ میں آپ کو روکوں گا کہ وہ نفخہ تو آ گیا انسان میں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو پھر جب سرکار کا آپ ذکر فرما رہے ہیں تو وہاں پہ ایسے تو نہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو نفخہ ہے وہ اپنا اظہار چاہ رہا ہے؟ بالکل بالکل سر. دیکھیں یہ جتنا کائنات میں بکھرا ہوا رنگ ہے نا، اس سارے کو اگر سمیٹ کے دیکھو تو وہ لفظ محمد رسول اللہ بنتا ہے. اسی پہ تو اعظم چشتی نے بھی کہا تھا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے کہ حسن کائنات. سبحان اللہ. تو اصل میں جو نور تجلی ہے نا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات ہے. میں اگر اس کو کنیکٹ کروں حضور کے کانٹیکسٹ کے اندر حدیث جابر کے ساتھ، اب تو باقاعدہ اس کی تخریج کے ساتھ الجزء المفقود من المصنف کتاب بھی آ چکی ہے. ابو عیسیٰ حمیری نے ان چیزوں کو کمپائل کر دیا ہے کہ رسول کریم کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے پہلے آپ کے نور نبوت کو پیدا فرمایا، اور رسول کریم کے نور کو پھر آگے 4 حصوں میں تقسیم کیا. پھر چوتھے حصے سے کو پھر 4 حصوں میں کیا، پھر اس کے چوتھے حصے کو 4 میں. وہ بڑا پورا جو کائنات کا نظام آپ دیکھیں، یہ قوامیس، یہ سب نظام، یہ مہر و مہا، یہ پھول، یہ چاند، یہ سب چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی تجلی سے ہیں. جی سر ٹیکس پلیز. تو اس لیے ہمارے لیے یہ نظر باخیش چنا بستہ ام کے جلوہ دوست فرماتے ہیں اوپر، جیسے فرمایا نا انہوں نے، ضحاک خیش طلب آتشے کے پیدا نیست، کہ اپنی جان سے اپنی خاک سے وہ آگ طلب کر جو ظاہر نہیں ہے. تجلی دیگر درخور تقاضا نیست، کوئی اور تجلی تقاضے کے قابل ہی نہیں ہے. تو آگے فرماتے ہیں نظر بخیش چنا بستام کے جلوائے دوست. فرماتے ہیں میں نے تو خود اپنے اوپر ایسی نظر باندھ کے رکھی ہے کہ دوست کے جلوے نے بالکل جہان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست. کہتے ہیں اس جلوے نے پورے جہان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. بالکل مجھے تو اب اور کہیں دیکھنا ہی نہیں، فرصت ہی نہیں مل رہی، میں تو اسی کو ہی دیکھ رہا ہوں. ہما شہر پرز خوباں منم در خیال ماہی، چے کنم کے چشمے خوش خو نہ کند. بس شاعر نے تو کہا ہے بد خو، لیکن ہم چینج کر کے کہیں گے چشمے خوش خو نہ کند بکس نگاہ ہے. کہ وہ جب محبوب کا جلوہ دیکھ لیتا ہے نا تو تمام حسینوں کے باوجود وہ اپنے محبوب کے ہی خیال میں ہوتا ہے. وہی چیز ہے یہاں پہ. اس میں ایک اور بات سر بڑی مزے کی جو مجھے کرتی ہے، جا کے اسٹرائک کرتی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر نظر باندھی ہے اور اب وہ جلوہ جو ہے وہ پورے عالم میں پھیل گیا ہے، لیکن اس کو تو مجھے دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے. میں نے اپنی نظر جو ہے نا وہ اپنے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے جہاں سے وہ ماخذ نکلا ہے. بالکل سر. آگے کہتے ہیں بملک جم ندہم مصرع نظیری. فرماتے ہیں کہ نظیری کا یہ جو مصرع ہے یہ ملک جم بھی کو مجھے دے دینا تو میں پھر بھی یہ نہیں دوں گا، بڑا قیمتی ہے. مصرع یہ ہے جی، کسے کے کشتہ نشد از قبیلہ مانیست. فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عشق سے مرا نہیں ہے، شہید نہیں ہے، اس راستے کا شہید وفا نہیں ہے، وہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے. اگرچہ عقل فسوں پیشہ لشکر انگیخت. فرماتے ہیں اگرچہ یہ جو عقل ہے جس کا پیشہ کیا ہے، فسوں ہے، جادوگری ہے اس کی، تو اس کے بہت سارے لشکر ہیں. سر تو دل گرفتہ نہ باشی کہ عشق تنہا نیست. لیکن فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، عشق بھی اکیلا نہیں ہوتا.
تو راہ شناس نہیں وزے مقام بے خبری. ہاں، اور فرماتے ہیں تو راہ شناس نہیں ہے اور مقام سے بے خبر ہے. چین ایست کے در بربت سلیمہ نیست. ہاں، اور فرماتے ہیں وہ کون سا نغمہ ہے جو بربت سلیمہ میں نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں. بربت ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جی جی جو بطخ کے نا سینے سے اس کی مشابہت ہے. صحیح ہے. اور سلیمہ ایک خاتون ہے جو مشہور ہے، محبوبہ ایک. تو یہاں پہ اس سے مراد پھر نا اب محبوب جو ہے وہ مستعمل ہو گیا ہے. صحیح. تو وہ فرما رہے ہیں کہ ورنہ جو محبوب کا وہ ساز ہے اس میں کون سا نغمہ نہیں ہے. صحیح. سر اس کے بعد مزید کہتے ہیں کہ زقید و سید نہنگا حکایت آور. ہاں، اب آگے فرماتے ہیں کہ بھائی ہم عام بات نہیں سنتے مگر مچھوں کو قید کرنے کی اور ان کو شکار کرنے کی بات کرو، کوئی بڑا کام کرو. مگو زیور کے مارو شناس دریا. ہاں، یہ نہ ہمیں کہنا کہ ہماری کشتی جو ہے وہ دریا سے نا آشنا ہے، ہم کبھی پانی میں گئے ہی نہیں، کوئی بڑا کام کر کے دکھاؤ. مرید ہمت آن راہ روم کے پا نہ گزاشت. جی، فرماتے ہیں کہ میں تو اس شخص کی ہمت کا قائل ہوں جس نے کبھی پاؤں ہی نہیں رکھا. بجادے کہ ہو کو ہو دشت و دریا نیست. ہاں، فرماتے ہیں اس نے کبھی پاؤں ہی نہیں رکھا ایسے راستے میں جس میں پہاڑ نہ ہو، جس میں دشت نہ ہو، جس میں کوئی دریا نہ ہو. ہم اسے پسند کرتے ہیں جو مشکلات کی طرف بڑھتا ہے. مشکلات کی طرف. شریک حلقہ رندان باد پیما باش. اور فرماتے ہیں کہ جو بادہ پیما رند ہیں جی ایسوں کی کسی صحبت میں جا کے بیٹھ. حضر زبیت پیرے کہ ہاں، مرد غوغا نیست. اور فرماتے ہیں کہ اس پیر کی بیعت سے ڈر حضر جو مرد غوغا نہیں ہے، جس کا شورا جو ہے وہ لامکان میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جی اس کو ضرور سر تھوڑا بتائیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایسے پیر کی بیعت نہیں کرنی جس کا شورا جو ہے وہ آسمانوں میں نہیں ہے. اچھا، یہ تھوڑا سا موجودہ کانٹیکسٹ کے اندر بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، سامعین کنفیوز نہ ہو کہ یہ ظاہری دنیا کا شور و غوغا والا نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا یوٹیوبر ہو، بہت بڑی جس کی تشہیر ہو تو تب آپ اس کی طرف بڑھے. اس سے مراد یہ ہے کہ عالم روحانیات کے اندر جو بندہ روح کو جاننے والے لوگوں میں صاحب مقام ہو، صاحب مقام ہو، اور جو حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ واقعی اس کو صاحب مقام کہتے ہیں. بالکل ایسا. یعنی کہ سیرفی جو ہے نا وہ بتائے کہ یہ گوہر ہے تو تب اتنا اس کو مقام حاصل ہو تو تب تمہیں اس کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دینا چاہیے یا اس کے قدم کے اوپر قدم رکھ کے پیچھے چلنا. 20ویں صدی کے ایک بزرگ گزرے ہیں، وصال فرما گئے ہیں، ان کی 2 کتابیں بھی ہیں. تو انہوں نے ایک کلام فرمایا ہے اور پھر ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام میں نے دیکھا ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں اور ہمارے سامعین بھی اس کو سنیں گے، فائدہ اٹھائیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ بیعت کا مقصد یہ ہے، یہ سنت نبوی ہے، تقویٰ کی بیعت بھی جیسے باقی ہیں، جہاد کی بیعت ہے یا ہجرت کی بیعت ہوئی، تو تقویٰ کی بیعت بھی وہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے کہ جی میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ حدیث شریف میں موجود ہیں، تفصیل اس کی لمبی ہو جائے گی. تو وہ فرماتے ہیں جیسے علامہ نے فرمایا کہ اس کی بیعت نہیں کرنی جو مرد غوغا نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں جی بیعت کا مقصد ہے کہ کسی روحانی جو بندہ ہے جس نے اللہ کا قرب پایا ہے اس سے وہ فیض حاصل کیا جائے. جیسے ہم نے پہلے جبریل کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا تذکرہ فرمایا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی بن کے بیٹھ گیا ہے تو اس سے آپ نے بیعت کر لی ہے تو آپ کو فیض نہیں ہوگا. صوفی پشمینہ پوشتا عالم. ہاں جی بالکل. وہ میاں صاحب نے جو فرمایا نا کہ منگت کو لو منگن والا تے روے ہمیشہ خالی تو او کی دیوے دان محمد جڑا آپ سوالی. اب جو پہلے ہی وہ بیس بدل کے بیٹھا اس نے کیا دینا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو تجدید بیعت کرنی چاہیے، وہ دوبارہ کرے، لیکن کرے ضرور. پیر رومی نے بھی یہی کلام فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں پیر را بے گزیں، کسی پیر کو پکڑنا کہ بے پیر ہی سفر، اس لیے کہ جس سفر پہ تو آیا یہ بغیر پیر کے ہست ہے پر از آفت و خوف و خطر. آفتوں، خوفوں اور خطروں سے بھرا ہوا ہے. دنیا کے استاد پکڑتے ہو، کسی روحانی استاد کو بھی ضرور پکڑنا. بالکل ایسے. لیکن ساتھ ہی بالکل یہی کلام فرما رہے ہیں جو علامہ فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اے بسا ابلیس کے آدم روئے ہست. فرماتے ہیں دیکھ لینا بے شمار ابلیس بھی آدم کی شکل میں پھر رہے ہیں. پس باہر دستے نبایت داد دست. اس لیے ہر شخص کے ہاتھ میں فوراً ہاتھ نہیں دے دینا، مرد غوغا تلاش کرنا ہے.
یعنی رانگ نمبر بھی ہو سکتا ہے، رانگ نمبر بھی ہو سکتا ہے جو کہ بے شمار ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر مخلوق جو ہے دھوکے کھاتی ہے. کوئی منزل پہ پہنچتا آخر تو کیوں کر، راستے میں رہنما جو بیٹھے تھے. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اس سے آگے آپ دیکھیں تو نوائے غالب آ گیا ہے، یعنی اب غالب کچھ کلام فرماتے ہیں. تو اس میں آپ بتائیں گے کہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ہم ان سے بھی بات نہ کریں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر خلیل اللہ آ جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کو بھی مہمان نہ بنائیں. تو سر یہ غالب کون سی منزل کے لیے فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس راستے میں اتنے بڑے بڑے جلیل القدر جو پیغمبر ہیں ان سے بھی بات نہیں کرنی ہے؟ سر پلیز. یہ پروفیسر پڑھنے سے پہلے ذرا وہی نور تجلی کا جو پہلے ذکر ہوا ہے نا جی، اور وہ شعاع ہے حضور سید کائنات کے قلب اطہر سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس چیز کو اگر ملحوظ خاطر رکھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ اس راہ حبیب کبریا پہ چلتے ہوئے حضرت موسیٰ، حضرت خلیل اور انبیاء اپنا وقت گزار چکے ہیں، صحیح. اور یہ وہ نور ہے جو آگے جا کے اگلی منزلوں کے اندر جو ہے وہ جانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقام دنا فتح اللہ کی قربتیں چاہتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اصل میں یہ اس سے نور تجلی، اور جب اس نور تجلی پہ نظر ہوگی نا تو راستے میں آپ نے کہیں رکنا نہیں ہے. یہ وہ وصل کی خواہش ہے، وصل کی خواہش ہے، اور راستے میں ہر چیز نشان راہ ہے. بالکل ٹھیک. منزل آگے ہے، اندر تلاش مصطفیٰ آگے آ رہا ہے. بالکل صحیح. تو ساری چیزیں ایسے ہی جی ہیں. سر پلیز. تو بیا کے قاعدہ آسماں بگردانیم، تو غالب فرماتے ہیں آ کے آسمان کے دستور اور قاعدے بھی بدل دیں. قضا بگردشے رتلے گراں بگردانے، اور فرماتے ہیں قضا کو شراب کے ایک پیالے سے بدل کے رکھ دیں. اگر زے شحنہ بود گیر و دار، فرماتے ہیں کہ اگر کوتوال پکڑ دکڑ شروع کر لے نے اندیشم، تو ہمیں وہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. وگر زے شاہ رسد ارمغاں بگردانے، اور اگر کوئی بادشاہ جو ہے وہ کوئی تحفہ بھیجتا ہے تو وہ بھی ہم بدل دیں، اس کو واپس کر دیں. اگر کلیم شود ہم زباں، فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام ہم زباں ہوں وہ بات کریں. سخن نہ کنیم، اللہ اکبر. تو کہتے ہیں جی ہم تو ان سے بھی بات نہ کریں. اچھا. وگر خلیل شود مہماں، فرماتے ہیں اگر اس راستے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ مہمان بنے، بگردانیم، اللہ اکبر، تو کہتے ہیں جی ان سے بھی بات نہ کریں. اچھا. بجنگ باج ستانے شاخ ساری را، ہاں فرماتے ہیں بجنگ، بجنگ، ہاں یہ ہے کہ جی سختی سے وہ جو صبح پھول چننے والے ہیں ان کو بھی واپس کر دیں. تاہی سبد زی در گلستان، اور گلستان کے در سے ان کو کہے کہ واپس لے جاؤ اپنی ٹوکریاں. جی. اس کے بعد آگے مزید کہتے ہیں بصبح بال فشانانے صبح گاہی را، اور فرماتے ہیں کہ صبح صبح جو پرندے اپنے پر پھیلاتے ہیں اور اڑتے ہیں ز شاخ سار سوئے آشیاں بگردان، ان کو بھی ہم شاخوں سے اڑائیں اور کہیں کہ جی جاؤ اپنے شاخسانے کی طرف یا اپنے آشیانوں کی طرف. سر اب اس جو نور ہے اور سوز ہے اس کی بات پہ آتے ہیں. سر ز حیدریم من و تو، واہ. فرماتے ہیں میں اور تو فقر حیدری کے حامل ہیں. ز ما عجب نبو، تو فرماتے ہیں ہم سے کیا عجب ہے، یہ کوئی عجیب بات ہے ہم سے. گر آفتاب سوئے خاوراں بگردانے، اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ اگر ہم سورج کو اہل مشرق کی طرف بھیج دیں، مشرق والوں کی طرف واپس لوٹا دیں جو کہ کافی نکل کے آگے آ چکا ہے، تو یہ کوئی عجیب بات ہے، ہم بھی حیدری ہیں. یہ رد شمس والا وہ تلمی بھی ہے نا، تلمی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ اس نور اور تجلی کی طاقتیں اور ان چیزوں کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس منزل پہ پہنچنے کی جو ایک آرزو ہے وہ ہے کہ ہمارے راستے میں کچھ بھی ہو جائے تو ہم نے اپنی نظر ہٹانی نہیں ہے. ہاں، منزل ماں کبریاست. بالکل بالکل اس منزل کی جانب رواں دواں رہنا ہے، اور باقی جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے تمہیں راستے کے اندر یہ نشان راہ ضرور ہے لیکن منزل نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سر اس میں تیسری روح ہے، جی جی اس کی طرف ہم چلتے ہیں، وہ ہے قرۃ العین طاہرہ. جی جی. تو آگے یہ نوائے طاہرہ کے نام سے یہ کیپشن ہے. جی جی. تو یہ بھی وہی جو منزل ہے اسی کے وہ عشق حقیقی کی طرف ظاہر ہے. کچھ کلام ہیں تو یہ بھی پلیز کچھ اس میں شامل کر لیجئے. شاید یہ ہمارے آخری وقت کی کمی کے تحت یہ 19ویں صدی میں ہوئی ہیں، اور ان کا بھی سبق وہی ہے جو کہ اوپر حلاج کا چل رہا ہے، اسی سپورٹ میں یہ ایک دو شعر ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں. گر بتو افتدم نظر چہرہ بچہرہ روبرو. واہ. کہتی ہیں کہ اگر اے محبوب حقیقی آپ کے چہرے پہ میری نظر پڑ جائے، چہرہ بچہرہ بالکل آمنے سامنے، روبرو. روبرو، وہی اس کا مطلب بھی یہ آمنے سامنے ہی ہے. جی سر.
شرا دہم غمے ترا نکتہ بنکتہ منہ بمنہ. منہ بمنہ. تو کہتی ہے جی اگر آپ کہیں سامنے آ جائیں نا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں جو علامہ فرما رہے ہیں وہی ہے. بالکل ایسا. وہ کہتی کبھی سامنے آ جائے نا تو میں کیا کروں جی, میں جو غم ہے آپ کا شرح ہم غم ترا, میں آپ کے غم کی شرح کروں نقطہ بنقطہ منہ بمنہ, اس کا نقطہ نقطہ بیان کروں, اس کا بال بال بیان کروں آپ کے سامنے. سر از پے دیدن رخت, رخت ہاں کہتی ہم ہیں چوں صبا فتادام, آپ کا رخ دیکھنے کے لیے صبا کی طرح میں گھومتی رہی ہوں. سر خانہ بخانہ در بدر واہ واہ, کوچا بکوچا کو بکو. بڑی مزے کی بات. جی جی. کہتی ہے آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے اے مالک جی میں گھومتی رہی ہوں گھر گھر. یہ بڑی مزے کی ہے. ہاں گھر گھر, پھر در بدر, پھر کوچا بکوچا اور گلی گلی. ایک چھوٹی سی بات, جی جی جی, یہ آپ سے پوچھیں گے بھی, اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. یہ جو وہ کہتی ہے جی میں تو گھر گھر پھری ہوں, کوچا کوچا پھری ہوں, گلی گلی پھری ہوں. اب گھروں میں کون ہے, کوچوں میں کون ہے, گلیوں میں کون ہے, بندہ ہے نا, بالکل بندہ, بندہ تلاش کرتی رہی. بے شک ایسے. تو مجھے اس پہ وہ صوفی برکت صاحب کا کلام بڑا ہی تجلی والا, تجلی والا, صاحب تجلی, مرد تجلی, وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ فرماتے ہیں, وہ شروع میں مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ حضرت نے کیا فرمایا. ان کے ایک وہ مقالات ہیں جی جی, وہ بڑے پیارے ہیں. وہ ان میں ایک کلام ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی تلاش نہیں ہے, مجھے بندے کی تلاش ہے. صحیح. تو جب میں وہ شروع میں دیکھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی, لیکن بعد میں پھر ہمیں سمجھ آئی کہ اس سے مراد کیا ہے. کیونکہ پہلی نظر میں دیکھے تو لگتا ہے جی ان کو اللہ کی تلاش نہیں ہے, معاذ اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے. تو اس سے مراد وہی مرد تجلی ہے. بالکل, یعنی جو حاملین امانت ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ افراد کے ذریعے تعین کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس نیابت کا اور اس راز کا جو ان کے پاس موجود ہے. بالکل, اور یہاں پہ تو تمہید ہی اس نور کی باندھی گئی ہے بالکل ایسے, جو بالآخر سارا نور سمٹ کر آقا کریم کے اس نور کی جانب جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو مباش اصلاً کمالی است تو بس, ماتے تو نہ رہے اصل کمال یہی ہے. تو مباش اصلاً کمالی است تو بس, تو از تو گم شو وصالی است تو بس. کہتے ہیں گم ہو جا, تیرے یہ جو حواس ہیں یہ بھی معطل ہوں, وہ لیم اللہ کی کیفیت جو ہے وہ تجھ پہ پیدا ہو. تو جس میں ایسی ہوتی ہے تو کسی کو خوشبو آئے تو وہ پھر اسی کا ہی قصد کرتا ہے. بے شک, بالآخر وہ اسی کی جانب لے کے جانے والی ہوتی ہے. بالکل. جی ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ بقول حضرت اقبال علیہ رحمت, علم ظاہر کا ذوق ایک دفعہ پڑھنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے, لیکن علم عرفان کا تعلق چونکہ باطنی آنکھ کے دیکھنے سے ہے اس لیے اس کا ذوق اور بڑھ جاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ روحانیت ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہو جاتی ہے, جیسے جبریل علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگانا اور آپ کا پڑھنا شروع کر دینا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اپنا علم اتارنا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بڑھا دینا, اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو من کنت مولا کی منزل پر پہنچا دینا. یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کی منتقلی کی دلیلیں ہی تو ہیں. ایک اور خاص بات جو علامہ نے بتائی ہے وہ یہ تھی کہ تقویٰ کی بیعت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, لیکن بیعت اس شخص سے نہیں کرنی چاہیے جو مرد گوگا یعنی کامل ولی نہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ بیعت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے, کیونکہ بہت سارے ابلیس بھی آدم کی شکل میں پھر رہے. شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. شکریہ پروفیسر. ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.